बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ MCQs। स्टडी ऑफ MCQs के इस्लामिक स्टडी के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम इस्लामिक स्टडीज़ के वो इम्पॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, खा वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, वो CSS और PMS के सेशंस हों या वो NTS के एग्जामिनेशन हों। इस्लामिक एजुकेशन और इस्लामिक स्टडी के पोर्शन में जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो सारे के सारे इस सेशन में शामिल होंगे और उनमें से अक्सर मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कौन से MCQs आज के इस सेशन में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हद क़ज़फ़, जिसे फॉल्स एक्यूजेशन कहते हैं, यानी किसी के ऊपर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाना। तो इस्लामिक हुदूद में इसकी सज़ा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 50 लैशेस, ऑप्शन नंबर 2 है 70 लैशेस एंड ऑप्शन नंबर 3 है 80 लैशेस। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामी शरिया में इनको हुदूद कहते हैं, यानी बाउंड्रीज एंड लिमिट्स। और ये दो तरह की होती हैं, एक वो होती हैं जो हुदूद दैट आर अगेंस्ट द अल्लाह अलमाइटी एंड द सेकंड वन आर दोज विच आर अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स। जो अल्लाह ताला की हुदूद हैं, उसकी मुकर्रर करदा हुदूद हैं, उनसे इनराफ के लिए जो है वो इस्लामिक सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। और ये वो हुदूद हैं जैसे ज़िना हो गया, जिसे फॉर्निकेशन कहते हैं, इसकी सज़ा स्टोनिंग टू डेथ है। इसके अलावा अनफाउंडेड एक्यूजेशन जिसे कहते हैं, जिसे क़ज़फ़ भी कहते हैं, यानी बग़ैर सबूत के किसी के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाना, तो इसे अनफाउंडेड एक्यूजेशन या क़ज़फ़ कहते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल यानी शराब पीना, हाईवे रॉबरी और थर्फ्ट, दीज आर दी हुदूद अगेंस्ट द अल्लाह अलमाइटी और इनकी इस्लामिक शरिया में मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। तो यहाँ पे हम हद क़ज़फ़ की बात करते हैं। तो हद क़ज़फ़ यानी किसी के ऊपर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाना, तो इसकी इस्लामी शरीयत में जो सज़ाएँ हैं वो 80 कोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उद्दी बिन हातम ताई इम्ब्रेस्ड इस्लाम इन विच ईयर और विच हिजरी। उद्दी बिन हातम ताई ने किस हिजरी में इस्लाम कबूल किया? ऑप्शन नंबर 1 है 3 हिजरी, ऑप्शन नंबर 2 है 6 हिजरी एंड ऑप्शन नंबर 3 है 9 हिजरी। तो राइट आंसर इज 9 हिजरी। उद्दी बिन हातम ताई ने 9 हिजरी में इस्लाम कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कुबा मास्क हैज बीन मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान, यानी मस्जिद कुबा जो है उसका जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में आया है? ऑप्शन हमारे पास है सूरह तौबा, ऑप्शन नंबर 2 है सूरह अनफाल और ऑप्शन नंबर 3 है सूरह दुहा। तो राइट आंसर इज सूरह अल तौबा, यानी सूरह तौबा में मस्जिद कुबा का जिक्र है। यहाँ थोड़ा सी मैं एक एसोसिएशन आपको इंटरेस्टिंग बताता चलूँ ताकि आप इसको रट्टा लगाने से बच जाएं। सूरह तौबा में भी देखें तो यू है और कुबा में भी यू है, तो एक सिमिलैरिटी ऑफ लेटर्स आपने इसको एसोसिएट करना है ताकि आप इसको रट्टा लगाने के बजाय इंटरेस्टिंग वे में इसको याद कर सकें। मस्जिद कुबा के हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है और ये मदीना मुनव्वरा के जनूब में तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के साथ हिजरत मदीना के मौके पर आपने यहाँ पे क़याम फरमाया था। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 8 में मस्जिद कुबा का जिक्र है, तो ये भी आपने याद रखना है। सूरह तौबा की आयत नंबर 8 में मस्जिद कुबा का जिक्र किया जाता है। मस्जिद कुबा के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प बात आपको और भी बताता चलूँ। हदीस के मुताबिक जो शख्स मस्जिद कुबा में 2 रकत नमाज नफल अदा करता है उसको 1 उम्रे का सवाब मिलता है, यानी जो शख्स यहाँ पे 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करता है उसे 1 उम्रे की अदायगी का सवाब मिलता है। तो मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है, इसका जिक्र सूरह तौबा में है और आयत नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन फर्स्ट कलिमा, यानी इस्लाम का जो पहला कलमा है उसमें कितने अल्फाज हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 7 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज 8 एंड द राइट आंसर इज 7। तो इस्लाम का जो पहला कलमा है उसमें 7 अल्फाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मीन बाय शहादत, शहादत का क्या मतलब है? ऑप्शन है ना टेस्टिमनी, ऑप्शन नंबर 2 है ग्लोरिफिकेशन एंड ऑप्शन नंबर 3 है पेशेंस एंड द राइट आंसर इज टेस्टिमनी, यानी शहादत देना, गवाही देना, किसी की गवाही देना, किसी की सच्चाई के साथ खड़ा होना, तो इसका मतलब है टेस्टिमनी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच पिलर ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड शील्ड, इस्लाम के कौन से स्तून को या कौन से पिलर को शील्ड कहा गया यानी ढाल कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है सलात,
آپشن نمبر 2 ہے زکوٰۃ اینڈ آپشن نمبر 3 ہے فاسٹنگ. تو اسلام کی روح سے یا ارکان اسلام میں جس چیز کو ڈھال کہا گیا ہے تو وہ فاسٹنگ ہے, دیٹ از روزہ. یا اسلام میں روزے کو ڈھال کہا گیا ہے, ونی وہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ واز ریئل نیم آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 ہے ابو قحافہ, آپشن نمبر 2 ہے عبداللہ اینڈ آپشن نمبر 3 ہے صدیق. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی قحافہ. تو عبداللہ بن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تھا, اور آپ کا تعلق تھا قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا, اور آپ کا جو سن خلافت ہے وہ 632 سے لے کر 634, یعنی 2 سال آپ جو ہے وہ خلیفہ رہے. اور اگر میں ہجری کی بات کروں تو یہ عرصہ بنتا ہے 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک. تو یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق وہ قبیلہ بنو تمیم سے تھا, اس کے علاوہ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا. 632 سے 634 یعنی 2 سال, یعنی 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک آپ اسلام کے پہلے خلیفہ رہے. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت ابوبکر صدیق belong to which branch of the قریش tribe. ابوبکر صدیق کا تعلق قریش کی کس برانچ سے تھا؟ ابو ہاشم کے ساتھ تھا, ابو کعبہ کے ساتھ تھا, یا ابو الہاشم کے ساتھ تھا؟ تو آپ کا تعلق تھا ابو کعبہ, یعنی ابو کعبہ برانچ جو تھی قریش کی یا قبیلہ قریش کی, اس سے آپ کا تعلق تھا. نیکسٹ کوشچن ہے نیم دی فرسٹ فیمیل فالس پروفیٹس, یعنی اسلام کی روح سے جو پہلی جھوٹی نبوت کی دعوے دار جو عورت تھی اس کا نام کیا تھا؟ تو فرسٹ فالس پروفیٹس یا پہلی جھوٹی خاتون جو نبوت کی دعوے دار تھی, اس کی آپشن ہمارے پاس ہے ہنزا, آپشن نمبر 2 ہے ہبا اینڈ آپشن نمبر 3 ہے سجا. سجا وہ پہلی خاتون تھی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دی میننگ آف انعام, یعنی انعام کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے دی کیٹل, آپشن نمبر 2 ہے دی کاؤ اینڈ آپشن نمبر 3 از کیو اینڈ دا رائٹ آنسر از کیٹل یعنی مویشی. سورہ انعام جو ہے وہ قرآن پاک کی 6ٹھی سورہ ہے, تو یہاں آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں تو انعام کا مطلب ہے کیٹل یعنی مویشی یا جانور, اور یہ اسلام کی 6ٹھی سورت ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ویئر مامون اسٹیبلش آبزرویٹری. خلیفہ مامون الرشید جو کہ عباسی دور حکومت کے بڑے مشہور خلیفہ تھے, تو انہوں نے ایک آبزرویٹری یعنی مشاہدہ گاہ تعمیر کی تھی. وہ کس جگہ پہ تعمیر کی تھی؟ تو آپشن ہمارے پاس ہے بغداد, شمسیہ اور تیسرا ہے دماسکس, اینڈ دا رائٹ آنسر از شمسیہ is the place where Mamun al-Rashid established his observatory. Next question, who is called ساقی زمزم, یعنی ساقی زمزم یعنی زمزم پر پانی پلانے والی شخصیت کون ہوں گے, یا کس کا لقب ہے ساقی زمزم؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 2 ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپشن نمبر 3 ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ساقی زمزم جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے what does mean by النمل, یعنی نمل کا کیا مطلب ہے؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے انٹ, آپشن نمبر 2 ہے بیٹ اینڈ آپشن نمبر 3 ہے لیزرڈ, یعنی چیونٹی, چمگادڑ یا لیزرڈ, جسے چھپکلی کہتے ہیں. تو نمل کا مطلب ہے جناب انٹ یعنی چیونٹی, اور یہ قرآن پاک کی 27ویں سورہ ہے جو کہ چیونٹیوں کے نام پہ ہے, اور اس میں چیونٹیوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے دی فاؤنڈیشن آف بیت الحکمہ was laid down during period of which government? The option is Abbasid period, option number 2 is Fatimid period, and option number 3 is in the subcontinent, and the right answer is عباسی پیریڈ. یعنی بیت الحکمت کا جو ادارہ تھا جسے وزڈم ہاؤس کہتے ہیں, یہ بڑا مشہور ادارہ تھا جو کہ خلافت عباسیہ کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور اس ادارے میں دنیا بھر کی اس وقت جتنی بھی اعلیٰ ظرف یا اعلیٰ پائی کی جو علمی کتب تھی اس کا عربک میں یا مقامی زبان میں ترجمہ کر کے اس لائبریری میں رکھا گیا تھا بیت الحکمت میں. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو کہ ہلاکو خان نے جب 1258 میں بغداد کو تار کیا تھا تو اس نے بیت الحکمت کو دریا برد کر دیا تھا, ان کی کتابوں کو, اور اس عظیم کارنامے کو جلا دیا تھا. تو بیت الحکمت اگر عباسی دور حکومت کی بات کی جائے تو ان کے ایک نامور اور مشہور کارنامہ
ناموں میں اس کا کارنامہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف بیت الحکمہ. تو یہ عباسی پیریڈ میں یا عباسی دور حکومت میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور بیت الحکمت کا آغاز کیا تھا جو خلافت عباسیہ کے جو پہلے حکمران تھے ابو جعفر منصور نے بغداد میں اس کا آغاز کیا تھا. اور یہ اس کی جو کنسٹرکشن تھی یا اس کا آغاز ہوا تھا وہ 135 اینو ہجری سے 158 اینو ہجری تک اس پیریڈ میں بیت الحکمت کے قیام کے حوالے سے اقدامات کیے گئے تھے. فرسٹ مجدد واز حضرت عمر بن عبدالعزیز نیم دی سیکنڈ ون، یعنی پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے. دوسرا مجدد کون ہے؟ تو آپشن میں ہمارے پاس ہے امام غزالی، احمد سرہندی اینڈ شاہ ولی اللہ، اینڈ دا رائٹ آنسر از احمد سرہندی. نیکسٹ کوسچن ہے حضرت عمر بلانگ ٹو وچ فیملی آف قریش؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق تھا وہ قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے بنو عاد، بنو اوس اور بنو عدی، اور the right answer is بنو عدی. عمر فاروق جو ہے وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. عمر بن خطاب ان کا جو ہے وہ پورا نام تھا، اور حضرت عمر بن خطاب کا جو دور حکومت ہے وہ 634 سے لے کر 644 تک، یعنی 10 سال آپ کا جو ہے وہ دور حکومت رہا. اور ہجری ایئر میں اگر ہم دیکھیں تو 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک آپ کا دور حکومت رہا. آپ کا تعلق تھا بنو عدی کے ساتھ اور آپ کا نام تھا عمر بن عبد الخطاب. نیکسٹ کوشچن ہے نیم دی پلیس آف برتھ آف حضرت عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے بیت اللہ، آپشن نمبر 2 ہے مدینہ، اینڈ آپشن نمبر 3 ہے بیت الحم، اینڈ the right answer is بیت الحم. نیکسٹ کوشچن از which prophet revived the dead by the will of Allah، یعنی کون سی وہ پیغمبر تھے جو اللہ کی رضا اور مرضی سے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ اس کا پہلا آپشن ہے، حضرت موسیٰ اینڈ حضرت یحییٰ، اینڈ ویری فیمس اینڈ رائٹ آنسر از حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. نیکسٹ کوشچن از Masjid al-Hanif is located in which city in Saudi Arabia? That's very famous mosque. First option is Safa, option number 2 is Mina, and option number 3 is Marwa, and the right answer is Mina. تو مسجد الحنیف جو ہے وہ بڑی مشہور ماسک ہے جو کہ مینا کے مقام پر واقع ہے. اور اس مسجد کی جو خاص وجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں تقریباً 70 جو پیغمبر ہیں وہ مدفون ہیں یا ان کی قبریں اس مقام پہ ہیں. تو یہ مقام مینا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے، اس جگہ پہ یہ واقع ہے. مینا کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ مینا میں جو ہے حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے. مینا میں حج کے دوران قربانی بھی کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے ایڈیشنلی اس کو یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے وچ پروفٹ مینوفیکچرڈ ڈیفینسو آرمر، یعنی کس پروفٹ نے جنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی جو ہے وہ تیار کی تھی؟ تو آپشن نمبر 1 ہے حضرت یونس، آپشن نمبر 2 ہے حضرت یعقوب، اور آپشن نمبر 3 ہے حضرت داؤد. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈیفینسو آرمر یا جنگی گاڑی جو ہے وہ تیار کی تھی. اور حضرت داؤد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی. نیکسٹ کوسچن ہے ہاؤ مینی سرایا ور سینٹ بائی ہولی پروفٹ ان 1 اینو ہجری، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ہجری کو کتنے سرایا جو ہے وہ بھیجے تھے؟ اور سرایا اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں تھی بلکہ آپ کے نائبین یا آپ کے نامزد کرتا لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، تو اسے سرایا کہتے ہیں. جبکہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو تو اسے غزوہ کہتے ہیں. تو سرایا جو ہے پہلی ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، ان کی تعداد تھی 3. نیکسٹ کوسچن از وچ پروفٹ واز بیسٹوڈ with the kingship by Allah، یعنی کس پروفٹ کو اللہ پاک نے جو ہے وہ نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی تھی، یعنی وہ بادشاہ بھی تھے؟ تو یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں ڈیفینسو آرمر بھی تیار کی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا تھا کہ آپ پیغمبر بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت سے بھی نوازا تھا. نیکسٹ کوسچن از سرایا سیف البحر از دی فرسٹ سرایا آف اسلام، یعنی اسلام کا جو پہلا سیریا ہے اسے سیریا سیف البحر کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سیریا علی، سیریا حمزہ اینڈ سیریا الناس. تو اس کا رائٹ آنسر ہے سیریا حمزہ. تو پہلا جو سیریا تھا اسے سیف البحر بھی کہتے ہیں اور سیریا حمزہ بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں نام ایک ہی سیریا کے ہیں، سیف البحر اور سیریا حمزہ.
اور یہ دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دیز آر دی فرسٹ سیریا آف اسلام. وین آزان واز اسٹارٹڈ یعنی اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ تو رائٹ آنسر از آپشن نمبر 1 1 ہجری، آپشن نمبر 2 ہجری اینڈ آپشن نمبر 3 از 3 ہجری. تو اذان کی ابتدا کا جو رائٹ آنسر ہے دیٹ از 1 ہجری. تو مسلمانوں نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو وہاں سے ہی پھر اذان کی ابتدا ہوئی تھی اور 1 ہجری میں اذان کی ابتدا ہوئی تھی. اور اسلام میں جو پہلے مؤذن ہے حضرت بلال حبشی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو پہلے مؤذن اسلام کا خطاب دیا گیا ہے. When Hinduism was founded ہندوازم کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ آپشن نمبر 1 ہے 2000 BC، آپشن نمبر 2 ہے 1500 BC اینڈ آپشن نمبر 3 ہے 2500 BC اینڈ دا رائٹ آنسر از 1500 BC. تو جو ہندوازم ہے اس کی بنیاد 1500 BC میں رکھی گئی ہے. نیکسٹ کوشچن از واٹ ڈز مین بائی برہما، یعنی جو یہ ٹرم ہے جو ہندوازم میں برہما اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں پریزرور، آپشن 2 ہے دی ہیلپر اینڈ آپشن 3 ہے دی کریٹر اینڈ دا رائٹ آنسر از دی کریٹر. یعنی جو برہما کا مطلب ہے جو ہندو مذہب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کا مطلب ہے دی کریٹر یعنی پیدا کرنے والا. نیکسٹ کوشچن ہے گولڈن ٹیمپل از لوکیٹڈ ان امرتسر از سیکرڈ پلیس آف وچ ریلیجن، یعنی گولڈن ٹیمپل جو ہے وہ امرتسر جو انڈیا کا ایک شہر ہے انڈین پنجاب میں وہاں پہ واقع ہے. تو یہ کس مذہب کے لوگوں کے لیے مذہبی نقطہ نظر سے اہم جگہ ہے؟ تو آپشن نمبر 1 ہے سکھزم، آپشن نمبر 2 ہے ہندوازم اینڈ آپشن نمبر 3 ہے بدھزم. تو یہ سکھزم کے حوالے سے مشہور جگہ ہے تو اس حوالے سے اس کی وجہ شہرت ہے. اس گولڈن ٹیمپل کا جو دوسرا نام ہے ہرمندر صاحب بھی کہتے ہیں اور یہ امرتسر پنجاب جو انڈیا میں ہے اس میں واقع ہے. اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1589 میں اور یہاں اس کے مڈل میں ایک لیک بھی ہے جسے سروور لیک کہتے ہیں اور یہ 5th گرو جو تھے ارجن دیو جی نے 16th سینچری میں اس کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے گولڈن ٹیمپل کے حوالے سے. نیکسٹ کوشچن ہے بیفور اسلام واٹ واز دی ریلیجن آف دی میجورٹی آف دی عربس، یعنی اسلام کی آمد سے قبل جو عربوں کی اکثریت جو ہے ان کا مذہب کون تھا یا وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ تو آپشن میں ہمارے پاس آپشن نمبر 1 ہے ہندوازم، آپشن نمبر 2 ہے جیوش اینڈ آپشن نمبر 3 ہے آئیڈولیٹرس، یعنی وہ ہندو تھے یا یہودی تھے یا آئیڈولیٹرس تھے. اینڈ دا رائٹ آنسر از وہ آئیڈولیٹرس یعنی وہ بدھو کی پوجا کرتے تھے. اور اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گئے تو آپ نے بیت اللہ میں 360 کے قریب بت انہوں نے رکھے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بدھوں کی پوجا کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ ڈز مین بائی شیوا، یعنی شیوا کا کیا مطلب ہے؟ 3 امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں، برہما، اس کے بعد ہے وشنو اینڈ دا تھرڈ ون از شیوا. برہما کی ٹرمینالوجی تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب تھا دی کریٹر، جبکہ سیکنڈ ٹرمینالوجی ہے شیوا اور شیوا کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرائر. جبکہ جو تھرڈ ٹرمینالوجی ہے دیٹ از وشنو اور وشنو کا مطلب ہے دی پریزرور. تو یہ 3 ٹرمز جو ہیں برہما دی کریٹر، وشنو دی پریزرور اینڈ شیوا دی ڈسٹرائر. تو یہ تینوں ٹرمز جو ہے وہ ہندو ریلیجنز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ہو بلیوز ان ڈیوالٹی آف گاڈ، یعنی 2 خداؤں کا جو ہے وہ کون اس پہ یقین رکھتا ہے؟ کیا وہ کرسچنز پہ یقین رکھتے ہیں؟ زیرو اسٹرنز جسے زرتشت کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. نمبر 3 از جوز اینڈ دا رائٹ آنسر از زیرو اسٹرینز. کرسچن بھی جو ہے وہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، یہودی بھی جو ہے وہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ جو زیرو ایسٹرنز ہیں جنہیں زرتشت کہتے ہیں جو آگ کے پجاری ہیں وہ 2 خداؤں کی وجود پر یقین رکھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے when حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ تو آپشن میں ہمارے پاس ہے 608 AD، آپشن نمبر 2 ہے 612 AD اینڈ آپشن نمبر 3 ہے 616 AD اینڈ دا رائٹ آنسر از 606 AD. یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 616 AD کے ساتھ نبی کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سال نبوی میں یا نبوت کے کتنے سال انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو رائٹ آنسر از 6th نبوی، یعنی نبوت کے 6 سال آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. تو 616 اور 6 کو اگر آپ ایسوسیٹ کرنا چاہیں تو یہاں 6 آپ کو نظر آتا ہے، یہاں پہ بھی 616 ہے اور جو 6 نبوی ہے اس میں بھی 6 ہے. یہ جو 6 کا نمبر ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے.
6 نبوی اور 616 AD حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تھا. نیم دی فیمیل سلیو ہو واز انہیریٹنس آف دی ہولی پروفٹ, یعنی ان خاتون غلام کا نام بتائیں جو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی. آپشن نمبر 1 ہے ام ایمن, آپشن نمبر 2 ہے ام حفصہ, آپشن نمبر 3 ہے حضرت صوبیہ, اینڈ دا رائٹ آنسر از ام ایمن. یعنی ام ایمن وہ خاتون غلام تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی. بحیرہ واز اے monk, what was his real name. بحیرہ جو تھا وہ ایک عیسائی راہب تھا, اب اس کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 ہے جرجیس, آپشن نمبر 2 ہے جبلیس, اینڈ آپشن نمبر 3 ہے بسوس, اینڈ دا رائٹ آنسر از جرجیس. اور بحیرہ کے حوالے سے یہ ان عیسائی مونکس میں اس کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی یا لڑکپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی جو ہے وہ بشارت دی تھی, آپ کی نبوت کے دعوے کی جو ہے وہ تصدیق کی تھی, تو ان میں ایک بحیرہ بھی شامل تھا. کوشچن ہے نیم دی ویلی نیئر مدینہ ویئر ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ریچڈ آفٹر 8 days جرنی, یعنی مدینہ منورہ کے نزدیک اس وادی کا نام بتائیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران جو ہے وہ پہنچے تھے, تقریباً 8 دن کے سفر کے بعد پہنچے تھے, یعنی ہجرت کے دوران. تو آپشن نمبر 1 ہے کوفہ, آپشن نمبر 2 ہے قبا, اینڈ آپشن نمبر 3 ہے بصرہ, اینڈ دا رائٹ آنسر از قبا. تو وہ خاص مقام جہاں پر ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے نا پہلا قیام کیا تھا, پہلا پڑاؤ ڈالا تھا, تو وہ مقام قبا تھا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ 8 دن کے سفر کے بعد اس مقام پہ آپ پہنچے تھے, اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 14 دن یہاں پہ آپ نے قیام کیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے فار ہاؤ مینی ڈیز ڈیڈ دی ہولی پروفٹ اسٹے ایٹ قبا. تو اس کے ساتھ ہی یہ کوشچن ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 14 دن قیام کیا تھا. 8 دن کے سفر کے بعد آپ یہاں قبا کے مقام پر پہنچے تھے, اور یہاں آپ نے 14 دن قیام کیا تھا. اور ہجرت مدینہ میں جب مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت کی تھی تو 8 دن کے سفر کے بعد جو پہلا مقام تھا وہ مقام قبا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہاں پر 14 دن قیام کیا تھا. ٹو وچ ٹرائب حضرت آمینہ بلانگ, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے بنو زہرہ, بنو اسد, اینڈ بنو قریش, اینڈ دا رائٹ آنسر از بنو زہرہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا وہ قبیلہ بنو زہرہ سے تھا. That comes to the end of this session. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے یقین ہے کہ آج کا سیشن آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. اپنے فیڈ بیک اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور جاتے جی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل دی اسٹڈی آف MCQs کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. آنے والے کسی سیشن تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.